subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। व क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि अर्रुसुलु अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैअन वसयजज़ियल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आलम इस्लाम में बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बअल्फ़ाज़ दीगर उनकी शहादत और क़त्ल के बाद जो क़त्ल आम का सिलसिला शुरू हुआ, उनके अहल बैत को क़त्ल किया गया और उनके अहल बैत के चाहने वालों को क़त्ल किया गया। गर्ज़ ये कि पूरे ख़ानदान रिसालत को कभी जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया और खुसूसन कत्ल किया गया। तो ये जो कत्ल आम का सिलसिला शुरू हुआ ये आज तक जारी है। ये सिलसिला रुकना चाहिए, तोहमतों का बाज़ार ख़त्म होना चाहिए और इल्मी एतबार से गुफ्तगू होनी चाहिए। हमने साबक़ा नशिस्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और कत्ल के बारे में जो कुरान से इम्कान ज़ाहिर हो रहा था उसका हमने ज़िक्र किया और ये बताते चलें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से दुश्मनों ने कत्ल करना चाहा, बचपन से लेके ऐलान नबूवत तक और ऐलान नबूवत के बाद से लेकर शहादत तक उन्हें हमेशा ख़तरा रहा। इन ख़तरों का जो अहम तरीन एक मरकज़ था वो बनु उमय्या खुसूसन अबू सुफियान और उसके तरफदार थे और वही ख़तरा आपकी शहादत के बाद उसी ख़ानदान से आपके भाई और वसी और वली यानी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रहा। उसने जंगें की उसके बेटे मुआविया ने और फिर उसी ने जंग की आपके नवासे इमाम हसन से और उसी की नस्ल से यजीद ने कत्ल किया आपके दूसरे नवासे इमाम हुसैन को और आपके घर वालों को असीर किया। जबकि ख़ुद मुआविया की माँ ने और अबू सुफियान की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले चचा जनाब हमज़ा को कत्ल करवाया और उनका कलेजा चबाया। और इसी नस्ल से सुफियानी होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करेगा। और सुफियानी की मजम्मत में रिवायात शिया और सुन्नी दोनों में हैं। और सुफियानी कौन है तो कहा जा सकता है बहुत ही मुख्तसर तरीन उसका तारुफ कराया जाए तो अबू सुफियान की नस्ल से होगा। तो न फ़क़त यही ख़ानदान बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो आलम इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और आपको कत्ल करना चाहते थे। और ये जंगें इसीलिए थीं कि आपको कत्ल किया जाए, जंगें इसलिए तो नहीं थी कि आपसे डिस्कशन किया जाए या कुछ मुकालमात किए जाएं या मुनाजरात किए जाएं। तो आपको हमेशा से ख़तरा रहा। बताते चलें कि हम कुछ भी कुतुब अहल तशय्यो से बयान नहीं कर रहे, जो कुछ बयान कर रहे हैं कुतुब अहल सुन्नत से बयान कर रहे हैं। और इन्हें बयान करने का हदफ यह है कि अगर कभी कोई हमारा आलिम या ज़ाकिर या कोई शख्स बयान कर दे तो उस वक्त यह ना कहा जाए कि ये शियों का नज़रिया है और शियों को कत्ल किया जाए और उन्होंने तौहीन कर दी। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि जब आप जंग तबूक से वापस आ रहे थे तो आपको कत्ल करने की कोशिश की। अब ये मुनाफिक 12 थे, 13 थे, 14 थे या 15 थे तो तारीख में इनका जिक्र हुआ, लेकिन कम से कम जो तादाद बयान हुई वो 12 बयान। सवाल किया जा सकता है कि इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का क्या फ़ायदा है। तो याद रहे कि सही मुस्लिम में इन मुनाफिकों के लिए नक़ल हुआ कि इनकी जो जंग है हर्बुन लिल्लाहि व लिरसूलिही फ़िल हयात दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, कि इन मुनाफिकीन की जो जंग है या बअल्फ़ाज़ दीगर जो इनका इन्हिराफ पैदा किया हुआ है ये रसूल अल्लाह से और अल्लाह से इस दुनिया में भी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कोई सादे मुनाफिक नहीं थे। अब एक टॉपिक ये है कि ये मुनाफिक कौन थे। तो बाज़ जगह मिलता है फ़लान, बाज़ जगह कुछ अफराद ने सवाल किया कि हम भी थे और बाज़ जगह नाम भी आए। गो कि उन रवायात को अगर इल्मी एतबार से देखा जाए तो अहले सुन्नत के नज़दीक वो सही हैं, लेकिन कह दिया जाता है कि ये गलत हैं और ये उनका हक़ है। और हम भी यही कहेंगे कि अगर वो गलत कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई इनको बयान कर दे गो कि वो ज़ईफ़ नहीं हैं तो फिर ये ना कहा जाए कि ये किसी शिया का नज़रिया है, हम अपना कोई नज़रिया बयान नहीं कर रहे। अब ये वाक़या इतना सादा नहीं है। किस एतबार से? एक एतबार तो ये कि इसका जिक्र कुरान मजीद में हुआ। इरशाद खुदावंद तबारक व तआला है, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द
قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اب یہاں پر اگر دقت کی جائے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، یہ موضوع یعنی آپ کو جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی ان منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جنگ ان کی زندگی سے لے کے قیامت تک چلے گی۔ حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سادے منافق نہیں ہیں، کوئی عام منافق نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے منافق ہیں کہ جن کا اثر اور جن کا فتنہ اس زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک باقی ہے اور جاری ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ تو بعض جگہ کتب اہل سنت میں فلان فلان کہا گیا، اور بعض جگہ 12، کہیں 13، کہیں 14، کہیں 15۔ 12 کا عدد زیادہ مشہور ہے۔ پھر بعض اصحاب نے سوال کیا کہ ہم بھی ان میں تھے، کیا ہمارا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے لیا؟ اور بعض جگہ کتب اہل سنت میں صحیح روایت کی صورت میں بعض نام آئے، اور جن راویوں سے نقل ہوئے وہ سب ثقہ تھے، جن راویوں سے نقل ہوئے وہ صحاح ستہ کے روات تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موضوع قابل قبول نہیں تھا۔ تو ان میں سے ایک راوی کہ جس کو انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کریں گے، ولید بن جمع یا ولید بن عبداللہ بن جمع، اب گو کہ وہ ثقہ ہیں لیکن ان کو رد کیا گیا، خصوصاً ابن حزم نے رد کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان سے ایک روایت نقل ہوئی ہے اس کو رد کیا جائے۔ ہم اس روایت کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتے، اس روایت کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کسی شیعہ کتاب میں وہ روایت مل جائے، یا کوئی ذاکر بیان کر دے یا کوئی عالم بیان کر دے، تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعوں کا نظریہ۔ تو سب سے پہلے جس کتاب سے ہم نقل کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ ہم بتاتے چلیں کہ جنگ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے حرف بحرف اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخ ابن کثیر یعنی بدایہ نہایہ، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 41۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ نے منادی حکم دیا، تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کو پکڑے ہوئے ہیں، پس اسے کوئی نہ پکڑے۔ اسی اثنا میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے چل رہے تھے کہ ڈھاٹے باندھے ہوئے اونٹوں پر سوار ایک گروہ آ گیا۔ پس وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ پر پل پڑے، اور وہ حضرت رسول کریم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قد قد، یعنی آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اتر گئے۔ پس جب آپ اترے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے عمار، کیا آپ نے لوگوں کو پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے عام اونٹوں کو پہچان لیا، جبکہ لوگ ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو لے جا کر پھینک دیں، یعنی گھاٹی سے بلندی سے پھینک دیں۔ یہ ہے اصل داستان۔ اب اگر یہاں پر ایک موضوع آپ دیکھیں کہ جناب عمار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اب حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پکڑے ہوئے تھے، حضرت عمار پیچھے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا، حضرت عمار نے ان کو سواریوں کو مارنا شروع کیا تاکہ یہ بدک جائیں اور آگے نہ آ سکیں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنا شروع کریں آپ کہ اصل موضوع کیا تھا۔ یہاں پر یہ کہنا کہ راستہ بڑا خطرناک تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو منادی کا حکم دیا گیا کہ ہم گھاٹی سے گزریں گے اور باقی فوج وادی سے گزرے، دو راستے تھے۔ یہاں سے آپ کیوں گزرے؟
جبکہ یہ راستہ خطرناک تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس وقت بھی خطرہ ہے انہی لوگوں سے کہ جو میرے ارد گرد ہیں، ورنہ آپ یہ بتائیے، ہر آدمی یہ سوال کرے کیوں وہ خطرناک گھاٹی سے گزرے جبکہ 30,000 کی فوج ایک سادے راستے سے گزر سکتی تھی؟ آپ بھی اسی سادے راستے سے گزر جاتے، خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خطرہ مول لینے کی ضرورت یہ تھی کہ بحکم خداوند تبارک و تعالی یہ آپ کو حکم تھا کہ تم یہاں سے گزرو۔ مولا امیر المومنین کو آپ نے مدینہ میں چھوڑا ہوا تھا اپنا نائب بنا کر، اور صرف 2 افراد کو لے کر آپ اس گھاٹی سے گزرے، جناب عمار اور جناب حذیفہ۔ بس پہلی بات یاد رہے کہ یہ راستہ خطرناک تھا، جبکہ ایک سیف راستہ بھی تھا کہ جو آپ نے اختیار نہیں کیا صرف اس لیے کہ آپ بتا سکیں کہ میرے ان افراد میں منافق ہیں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمار آگے ہیں، حضرت عمار پیچھے ہیں، حضرت حذیفہ آگے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو روکا تو یہ گھاٹی اتنی چوڑی تھی کہ ان کے بھی اونٹ چل رہے تھے۔ اصل میں ان کا ہدف کیا تھا کہ یہ پیچھے سے آگے حملہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر گھاٹی سے نیچے پھینک کر شہید کر دیں، لیکن حضرت حذیفہ ان کو لے کے اس خطرناک گھاٹی سے باہر آ گئے، اور اس دوران حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مصروف رکھا۔ جب آپ واپس آئے اور یہ لوگ پھر بھاگ گئے پیچھے کے پیچھے، تو آپ نے سوال کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا تم نے انہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے چہرے تو ڈھکے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہاں بڑا عجیب ایک معاملہ، عربی کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قد عرفت عامۃ الرواحل، اور بعض جگہ بیان ہوا قد عرفت رواحل فلان و فلان، کہ میں نے ان سب کے اونٹوں کو پہچان لیا، اور ایک جگہ بیان ہوا کہ میں نے ان کے اور ان کے فلان فلان کے اونٹوں کو پہچان لیا۔ اب یاد رکھیں یہ 30,000 کی فوج ہے، لیکن حضرت عمار کچھ اونٹوں کو بھی پہچان گئے۔ یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، اونٹوں کو پہچان گئے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم آج بعض لوگوں کی گاڑیوں کو پہچانتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے جانوروں کو، اونٹوں کو پہچانتے تھے۔ چہرے ڈھکے ہوئے تھے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن سواریوں کو حضرت عمار پہچان گئے تھے، اور بعض جگہ نام لے کے پہچان گئے تھے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے، تو بعض جگہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود پہچان چکے تھے، اور اسی طرح سے جناب حذیفہ بھی پہچان چکے تھے۔ تو پہلا یہ موضوع تھا بدایہ و نہایہ کا۔ ایک اور موضوع ہے اسی صفحے پہ، صفحہ نمبر 40 میں، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی۔ کس میں سے؟ اصحاب میں سے۔ اب یاد رکھیں کہ ان تمام موضوعات میں ان منافقین کا نام نہیں لیا جا رہا کہ جن کا کھل کے لیا جاتا تھا۔ اگر یہ وہ ہوتے تو ان کا نام لیا جاتا، یہ وہ نہیں ہیں، ان کے علاوہ ہیں کچھ، اور یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ ابن سلول وغیرہ نہیں ہیں، وہ منافق تھے نچلے درجے کے۔ یہ وہ منافق ہیں کہ جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں۔ تو یہ وہ افراد تھے جو نفاق میں شدید تھے، لیکن ان کے نام عموماً ان روایات میں بیان نہیں ہوئے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کے ناموں کو چھپانے کا ہدف یہ ہے کہ یہ وہ مشہور منافق نہیں ہیں کہ ان پہ ڈال دیا جائے۔ ان منافقین کے علاوہ یہ ایک چھپے ہوئے شدید منافق ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے سرگوشی کی، تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے علم میں گھاٹی والے کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا 14 آدمی تھے۔ اس نے کہا اگر میں بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ان میں سے 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کو نہیں سنا تھا۔ کیا نہیں سنا تھا؟ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس گھاٹی سے نہ آئے، یعنی اس گھاٹی سے میں آؤں گا اور تم لوگ صاف راستے سے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا تھا۔
اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ اب جبکہ ان 3 افراد کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ ان 12 پر بھی حملہ کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کیا، یا اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ 3 ان 12 کو پہچانتے، اور خصوصاً کب کہ چلیں اب تک تو ان کو نہیں پتا تھا، لیکن ان 3 کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ 12 کیوں چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ 12 لوگ آگے بڑھ کر، فرض کی بات یہ ہے کہ یہ 3 ان میں سے نہیں تھے، تو یہ 12 آگے بڑھ کر حضرت عمار پہ حملہ کر رہے ہیں، حضرت عمار جو ہیں وہ اونٹوں کے چہروں کو مار کے ان کو روک رہے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ساتھ خیریت کے اس خطرناک حصے سے گزر جائیں، تو بعد میں ان 3 افراد نے کیوں نہیں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کیا ہو، کیوں کر رہے تھے؟ یا جب انہوں نے دیکھا تو یہ 3 اٹھ کے ان 12 کو مارنا شروع کرتے، 2-4 کو تو گھاٹی سے پھینکتے۔ تو کہتے ہیں منادی کو نہیں سنا، اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، بعد میں بھی علم نہیں ہوا ہے سب کچھ دیکھ کے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیاوی زندگی میں اور جس روز گواہ کھڑے ہوں گے تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی ان میں سے 12 آدمی جو ہیں مردو علی النفاق، اتنے شدید منافق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس زندگی میں بھی لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ کیا مراد کہ ان کا انحراف جو ہے وہ ابن سلول جیسا یا باقی منافقوں جیسا نہیں تھا کہ جو ختم ہو گیا۔ ان کا انحراف، ان کا ظلم، خصوصاً رسول آل رسول کے خلاف ان کی سازشیں اس دن سے چلی ہیں تو اب تک چلتی رہیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور روز محشر بھی ان کا نفاق کھل کے آئے گا، اور روز محشر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے لڑتے رہیں گے۔ اب ان افراد کو اتنا سادہ نہیں لیا جا سکتا، ان کے اثرات ہیں عالم اسلام پر اور اتنے شدید ہیں کہ یہ چلتے رہیں گے۔ اسی موضوع کو اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل سے، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر ہے 954۔ اب یہاں پر اصل روایت کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حذیفہ اور پیچھے حضرت عمار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھانٹا باندھے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت عمار کو گھیر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمار کیونکہ پیچھے تھے یعنی پیچھے سے آ گئے، آ گیا سامنے سے مراد یہ کہ نمودار ہوئے کہیں سے۔ حضرت عمار پیچھے تھے، وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے، اور پھر نبی اس گھاٹی سے اترنے لگے۔ اسی دوران حضرت عمار بھی واپس آئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عمار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اکثر سواریوں کو تو میں پہچان لیا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے قد عرفت عامۃ الرواحل، یعنی عموماً میں ان کو پہچان چکا ہوں، لیکن لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں۔ پھر حضرت عمار نے نبی کے ایک صحابی کو سخت سست کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ یہ وہی پوری پچھلی والی روایت ہے کہ جو پہلے بھی آپ کے سامنے پڑی۔ اب یہاں پر واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے سے متعلق بتایا کہ نبی نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو لوگوں سے فرمایا تھا، اور منادی نے یہ اعلان کیا تھا کہ نبی سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس دن نبی نے انہیں لعنت ملامت کی۔ اب معلوم ہوا کہ غزوہ تبوک کے واپسی میں ایک واقعہ تو ہوا کہ جس میں کم از کم 12 ورنہ 13 یا 14 یا 15 منافق تھے جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور جب دوبارہ منادی دی گئی
کیونکہ پانی کی قلت تھی، ایک پتھر سے، ایک پہاڑی کے ایک حصے سے تھوڑا سا پانی نکلتا تھا کہ جو صرف 2-3 افراد پی سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کوئی وہاں پر پہلے نہ پہنچے، پھر آپ نے وہاں جا کے معجزہ دکھایا اور پانی نکلا۔ اب یہ ایک امتحان تھا گھاٹی سے گزرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ارد گرد منافق موجود ہیں۔ پھر آپ نے پانی کا اعلان کیا۔ یہ بالکل وہی والا موضوع تھا جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی پانی نہ پیے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یہ امتحان تھے انبیاء کی جانب سے۔ بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے کہ جو بعض روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ فلان و فلان و فلان وہاں پر پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 17 اور حدیث نمبر 23672، اور اسی حدیث کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے اسنادہ صحیح۔ اسی موضوع کو اب دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 348۔ قیس سے روایت ہے، میں نے عمار یاسر سے پوچھا، عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے۔ اب یہ ہے بریکٹ میں، یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے بارے میں، اور جناب عمار کو بشارت دی تھی تقتلک فیۃ باغیۃ، کہ اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم جنت کی جانب بلا رہے ہوگے، وہ تمہیں جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا۔ ترجمہ کرنے والے بھی اس چیز کو بہت واضح لکھ رہے ہیں، عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے۔ اب سوال کیا ہے جناب قیس کا؟ قیس سے روایت ہے کہ میں نے عمار بن یاسر سے پوچھا، تم نے جو حضرت علی کے مقدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا، لڑے معاویہ سے، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ نے اس بات میں کچھ فرمایا تھا؟ عمار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو۔ اب یہ بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اہل بیت کے فضائل عام لوگوں کے سامنے بھی بیان کیے، جناب عمار سے بھی بیان کیے، اسی وجہ سے جناب عمار نے معاویہ کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سے کہہ چکے تھے، یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا، بغض کا تعلق دل سے ہے، جنگ اور لعنت ملامت تو قطعاً منافق بنا دیتی ہے۔ اے علی تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو، اور کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو۔ یہ پتا تھا جناب عمار کو، آپ نے یہی فرمایا کہ ہم سے کوئی ایسی بات خاص نہیں کہی جو اوروں سے نہ کہی ہو۔ تمام مسلمانوں سے کہا تھا کہ جو علی کا مخالف ہے وہ منافق ہے، لہذا جناب عمار نے مولا علی کا ساتھ دیا۔ بہت واضح سی بات ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جواب کیا فرماتے ہیں، جناب عمار کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ قیس سے روایت ہے کہ میں نے عمار یاسر سے پوچھا، اب وہ جنگ صفین میں تھے، عمار یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف تھے، تم نے جو حضرت علی کے مقدمے میں یعنی ان کا ساتھ دیا، لڑے معاویہ سے، یہ تمہاری رائے ہے یا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کچھ فرمایا تھا؟ عمار نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو عام لوگوں سے نہ فرمائی ہو، لیکن حضرت حذیفہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 جنت میں نہ جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گھسے، یعنی اس کا جنت میں جانا محال ہے، اور 8 کو ان میں سے دبیلا سمجھ لے گا، دبیلا پھوڑا یا دمل۔ اور 4 کے باب میں اسود یہ کہتا ہے، جو راوی ہے اس حدیث کا، کہ مجھے یاد نہ رہا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ 4 کے بارے میں جو اسود خاموش رہے وہ جان کا خطرہ تھا، اور یہ آ جائے گا کہ جناب حذیفہ بھی فرماتے تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں بتاؤں کہ جو میرے دل میں ہے۔ تو قتل کا خوف تو تھا،
جس طرح سے خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ جناب سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا اور کہا گیا کہ ان کو جنہوں نے مار دیا. یہاں پر واضح ہوا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال ہو رہا ہے جناب عمار سے، اور جناب عمار جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے. یہ سوال ہوا ہے جنگ صفین کے دوران، اور وہ جنگ صفین میں مولا امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے جو دلیل بیان فرما رہے ہیں وہ جناب حذیفہ کی اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں سے 12 منافق ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جنگ صفین کے کھلاڑیوں میں سے کچھ کھلاڑی بھی اور جنگ صفین کے بانیوں میں سے کچھ بانیوں کا تعلق اس موضوع سے ضرور نکلتا ہے کہیں نہ کہیں. دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 349 پر، اور حدیث نمبر ہے 7037. ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ جناب حذیفہ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. عام کوچے بازار کے لوگوں کی طرح سے ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے کہ اس سے جھگڑا ہو گیا، اس سے جھگڑا ہو گیا، کھایا تو جھگڑا ہو گیا، گرمی لگی تو جھگڑا ہو گیا، پیاس لگی تو جھگڑا ہو گیا، غصہ آیا تو جھگڑا ہو گیا. معاذ اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب خاص اور باوفا اور اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً بہت ہی بلند و بالا شان پر فائز تھے، بہت ہی بالا اور بلند مقام پر فائز تھے اور بہت ہی شان والے تھے. ابو طفیل سے روایت ہے کہ عقبہ کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے. وہ بولا تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب عقبہ کتنے تھے. اب آپ یہ دیکھیں حقیقت یہ موضوع باقی اور موضوعات سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ شخص اگلوانا چاہ رہا ہے جناب حذیفہ سے اور بعد میں ان کو قتل کرواتا کہ میں تھا یا نہیں تھا. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس روایت میں اس شخص کا نام کیوں نہیں ہے کہ جو جھگڑا کر رہا ہے جناب حضرت حذیفہ سے. جناب حذیفہ کا ذکر ہے، جناب حذیفہ کے جھگڑے کا ذکر ہے، اس شخص کا ذکر نہیں ہے کہ جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے جناب حذیفہ سے کہ یہ بتاؤ کتنے لوگ تھے. یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے اور یہ ہے کون؟ عقبہ والے لوگوں میں سے ہے. کتنی عجیب بات ہے، اس پہ دقت کریں. لوگوں نے حذیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو. انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ تیرے سوا 14 آدمی ہیں. اب وہی والی بات آ گئی. عقبہ والے آدمی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ وہ 14 ہیں، یعنی کتنے ہیں؟ 15 ہیں. اگر تو ان میں سے ہے تو وہ 15 ہیں، اور میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں. اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کی کہ عقبہ کے راستے نہ آؤ کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے. اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے. پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤ میں تھوڑا پانی ہے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے. جب آپ تشریف لے آئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے. ان میں سے پہنچ چکے تھے. آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی. اب یہ منافق پہنچ چکے تھے، ان کا بھی نام نہیں لیا جا رہا. تو یہ معاملہ تو بیان ہوا صحیح مسلم سے اور بہت واضح ہو گیا کہ لوگ بھی جانتے تھے کہ عقبہ والے لوگ کون ہیں، کیونکہ جب روایت نقل ہوئی لوگوں کے سامنے جھگڑا ہوا، لوگ پہچانتے تھے اس شخص کو کہ یہ بھی عقبہ والے لوگوں میں سے ایک ہے. بس یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا تھا، بتایا نہیں تھا، تو یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ نہ بتانے کے لیے کیا وجہ ہے. ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے بات کیا ہوگا، اور اس وقت پھر خاموش رہنا اور اطاعت کرنا. وہ موضوع انشاءاللہ جناب حذیفہ کے ضمن بیان ہوگا.